अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं ये बताना चाहूँगा कुर्बानी के ताल्लुक़ से कि जानवर की कुर्बानी करते वक्त क्या पढ़ें, और इसी तरह से अपनी तरफ से अगर कुर्बानी कर रहे हों और अपने घर वालों को भी उसमें शामिल करना चाहते हों तो उसके लिए कौन से अल्फाज अदा करके जानवर ज़िबह करें ताकि आपको और आपके घर वालों को उसका अजर व सवाब मुकम्मल तौर पर हासिल हो सके, मिल सके। इसी तरह से क्या एक जानवर की कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी है? उसके बाद क्या जानवर को किबला रुख लिटा करके कुर्बानी करना चाहिए? ये तमाम बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं पूरी दलील के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, कुर्बानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौक़दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुर्बानी किया करते थे जानवर की। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट की कुर्बानी करते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय की कुर्बानी करते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंढा की कुर्बानी करते। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही है और इस सुन्नत को हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। और इसी तरह से कुर्बानी एक इबादत है और ये इबादत अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, किसी और के लिए कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि नीयत ये हो कि अल्लाह की रिदा, अल्लाह की खुशनुदगी हासिल हो। इसलिए अल्लाह की खुशनुदगी हासिल करने के लिए कुर्बानी करनी चाहिए, दिखावा नहीं होनी चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से कुर्बानी करते समय मुख्तसर तौर पर इन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह से कुर्बानी करते समय आम तौर पर कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं उसको मैं आपके सामने दलील के साथ बात रखूंगा। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, ये जान लीजिए कि एक जानवर की कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से काफी है। जैसा कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया इस ताल्लुक से, तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग अपने घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी किया करते थे, खुद भी खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे उसका गोश्त। तो इससे साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अक्सर व बेशतर सहाबा इकराम जो थे वो अपने घर वालों की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी किया करते थे। जैसा कि सुनन तिर्मिज़ी के अंदर हदीस नंबर 1505 पर है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 3147 पर देख सकते हैं सही सनद के साथ। आज देख लीजिए अपने माशरे के अंदर एक घर वाले 4-4, 5-5, 3-3 कुर्बानी करते हैं जानवरों की, और अक्सर व बेशतर तो दिखावे के तौर पर करते हैं, फखरिया तौर पर करते हैं, ताकि लोग जान जाएं कि फला शख्स कितनी कुर्बानी करता है, कितनी जानवर की कुर्बानी करता है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, दिखावे के तौर पर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, फखरिया तौर पर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, वरना यह कबूल नहीं होगा, क्योंकि यह इबादत है और इबादत
کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر آپ کے پاس مال و دولت اللہ نے دیا ہے تو اس سے آپ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو دیں، تاکہ وہ بھی قربانی کر کے اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قربانی کا جانور جو ہے اس کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ دو دانتا ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر، لا تذبحوا الا مسنہ، مت کرو ذبح لیکن دانت والا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ جانور کے اندر دو دانتا ہونا چاہیے، یہ دیکھ کر کے آپ قربانی کریں۔ سال کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ دانت کا ہونا، دو دانتا ہونا یہ شرط ہے۔ اسی طرح سے جب آپ قربانی کرنے کی نیت کریں، ذی الحجہ کے مہینے میں جب آپ چاند دیکھ لیں تو جن کو قربانی کرنی ہے اپنی طرف سے ان کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، بلکہ پرہیز کریں۔ جب قربانی ہو جائے تو پھر اپنے بال اور ناخن کاٹیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اسی میں گھر والوں کو بھی شریک کر رہا ہے تو گھر والوں کو بھی چاہیے، بہتر ہے کہ وہ بھی پرہیز کریں ناخن کاٹنے سے اور بال کاٹنے سے۔ چاند دیکھ لینے کے بعد ذی الحجہ کا وہ بھی پرہیز کریں، ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں۔ قربانی جب ہو جائے اس کے بعد بال اور ناخن گھر والے بھی کاٹ لیں، تاکہ ان کو بھی مکمل طور پر اس کا اجر و ثواب حاصل ہو سکے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب جانور ذبح کرتے تو بسم اللہ واللہ اکبر کہا کرتے تھے اور ذبح کر دیتے تھے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5565 ہے، 5553 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 5088 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی جانور کو ذبح کر رہا ہو تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ لینا کافی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، گھر والوں کو اس میں شریک کرنا چاہتا ہے، تو اس کو خاص طور سے یہ الفاظ استعمال کرنی چاہیے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 5091 پر ہے اور 1967 پر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا۔ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ چھری لاؤ اور اسے پتھر پر تیز کر کے لاؤ۔ کہتی ہیں کہ میں پتھر پر تیز کر کے لائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی، مینڈھے کو پکڑا، اس کو لٹایا، پھر ذبح کرتے وقت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد ثم ضحی بہ۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو لٹا کر کے پڑھا، شروع اللہ کے نام سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم تقبل من محمد وآل محمد، کہ اے اللہ اسے قبول فرما محمد کے طرف سے اور محمد کے گھر والوں کے طرف سے اور محمد کے امت کی طرف سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا۔ اس حدیث کے اخیر میں جو لفظ ہے وہ من امتی محمد، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ عام آدمی اگر چاہے کہ میں یہ الفاظ کہہ کر کے
وہ من امتی امت کے طرف سے قربانی کروں تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی امت ہوا کرتی ہے، عام لوگوں کی امت نہیں ہوا کرتی ہے۔ لہذا اس الفاظ کو چھوڑ کر کے اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ادا کریں جب آپ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہوں، ایک جانور میں یا 7 جانور 7 جو حصہ لے رہے ہیں گائے میں یا اونٹ میں یا بیل میں، تو اس ایک حصے میں جب آپ اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہوں تو اس ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر لیں۔ وہ اس طرح کہہ کر کے اگر جو باہری آدمی ہے، کساب ہے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے آپ سب کی طرف سے، آپ اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کسی باہر والے کو بلا کر کے، کسی کساب کو اگر آپ قربانی کرانا چاہتے ہیں اور بڑا جانور ہے جس میں کہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں ایک حصے میں، تاکہ انہیں بھی مکمل طور پر اس کا اجر و ثواب حاصل ہو سکے، تو اس شخص کو بھی قربانی کرتے سمے یہ کہنا چاہیے بسم اللہ اللہم تقبل من محمدین کے جگہ پر اس شخص کا نام لیا جائے، اس کے بعد وآل محمدین، وآل کے بعد محمدین کے جگہ پر اس شخص کا نام لیا جائے، اس کے بعد جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے کہنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص خود سے قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے یہ نیت کر کے، تو اسے یہ الفاظ ادا کر لینی چاہیے ذبح کرنے سے پہلے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہم تقبل من، اب اس کے آگے وہ شخص اپنا نام لے، اس کے بعد وآلی کہنے کے بعد پھر اپنا نام لے مکمل طور پر، اور پھر جانور کو ذبح کر دے۔ اسی طرح سے جب جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ ہو تو جانور کے سامنے چھری نہ دکھائے، نہ چھری کو تیز کرے، بلکہ چھری کو چھپا کر کے رکھے اور اسی طرح سے اس سے چھپا کر کے تیز کرے، اور جانور کو قبلہ رخ لٹا کر کے قربانی کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اس تعلق سے جو روایت ہے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2795 پر، اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3121 پر، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1521 پر، تو یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن جو حسن سند کے ساتھ ہے وہ ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 2899 پر۔ تو قبلہ رخ جانور کو لٹانا یہ مستحب ہے، لہذا چاہیے کہ قبلہ رخ جانور کو لٹا کر کے اور اس کو ذبح کیا جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، قربانی اگر آپ اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں کسی سے، اور اس میں اپنے گھر والوں کو شریک کرنا چاہتے ہیں، تو ان الفاظ کے ساتھ قربانی کرائیں یا خود کریں۔ جو کرنے والا ہے اس کو کہیں کہ بھائی یہ پڑھ کر کے آپ قربانی کر دیں، جانور ذبح کر دیں، بسم اللہ اللہم تقبل من، اس کے بعد محمدین کے جگہ پر وہ شخص کا نام لیں جس کو اپنی طرف سے قربانی کرنی ہو، اور اس کے بعد وآلی کہہ کر کے اور پھر اس شخص کا نام لیں جس کی طرف سے قربانی کیا جا رہا ہو۔ شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ اسے قبول فرما میری طرف سے وآلی، اور میرے گھر والوں کی طرف سے، یہ کہہ کر کے جانور کو ذبح کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔